बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और दूसरा एक चीनी का जो स्कैंडल था, शुगर क्राइसिस, आटा क्राइसिस, गंदम क्राइसिस, उसकी रिपोर्ट जो है वो ईद से पहले ही आ रही है, लेकिन उसके कुछ हिस्से हमें भी पता चल गए हैं, वो आपको बताएंगे। और साथ ही साथ अब उलमा इकराम ने भी एक डिमांड की है। मैं समझता हूँ उनकी डिमांड बिल्कुल है भी दुरुस्त। उन्होंने कहा है कि अब जब सब कुछ ओपन कर दिया है, तमाम इज्तिमात हो रहे हैं, तमाम मार्केट्स खुल गई हैं, तो फिर मसाजिद और नमाज जुमा और फिर आगे नमाज ईद, इन इज्तिमात पर पाबंदी क्यों है, इस पे भी अब इसको भी बाकायदा तौर पे सरकारी सतह पे भी इसका ऐलान कर देना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा, शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज़ शेख रशीद साहब, इनके दरमियान आपस में बयानबाजी भी चल रही है और शहबाज साहब का नाम जो है वो ECL में डालने की तैयारियां की जा रही हैं। और अगर उन्होंने जाने की कोशिश की, हमारी इत्तला के मुताबिक अगर उन्होंने जाने की कोशिश की तो एयरपोर्ट पर उनको रोक लिया जाएगा। चौधरी साहब, आपसे सिलसिला है गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये बताएं कि शुगर क्राइसिस की रिपोर्ट, आज वफाकी काबीना का इजलास था, 4 दिन मांगी थी मोहलत, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने वो मोहलत नहीं दी। और हमारी इत्तलात के मुताबिक ख़बर ये है कि मामला रेफ़र किया जाएगा नैब को, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि इसमें इतनी वर्थ है कि ये मामला कौमी एहतसाब ब्यूरो को रेफ़र कर दिया जाए, और जिसका मतलब होगा कि रेफरेंस फ़ाइल किए जाएं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था, वफाकी वज़ीर असद उमर साहब और वफाकी मुशीर रज़ाक दाऊद साहब ने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाए हैं। वज़ीर आला सिंध ने माजरत कर ली थी, इनकार कर दिया था, क्योंकि वो सारी चीज़ें आई थिंक भांप गए थे। चौधरी साहब, ये मामला तो नैब को जा रहा है। नहीं तो आप ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं ना, वो खुल के इजहार करे। रोजा तो खुल गया यहाँ, हमारे यहाँ वहाँ नहीं खुला। मैंने सिर्फ पानी पिया और उसके बाद वो वापस जिशान इधर लेके आ गया। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर शाकिर साहब जो बात कर रहे हैं चीनी के मामले में, गंदम के स्कैंडल पर, जो वफाकी हुकूमत ने FIA वाजिद ज़िया साहब की सरबराही में कमेटी बनाई थी या कमीशन बनाया था, उसने अपनी सिफारिशात तकरीबन मुकम्मल करके हुकूमत को दे दी हैं, और उसका नतीजे में नैब आला तरीन सतह पर इंक्वायरी करेगी और रेफरेंसेस दायर होंगे और मुल्ज़मान गिरफ्तार होंगे और ओहदों से बरतरफ होंगे अगर कोई बड़े ओहदे पर मौजूद हुआ तो। ये खबर है आपकी? जी बिल्कुल, यही खबर है। और ये कोशिश की गई थी कि 4 दिन डिले की कर दी जाए, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने 4 दिन से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो लेकिन वो मेरा ख्याल है कि जुमे तक, मेरी इत्तला है जुमे को हो सकता है ये पब्लिक कर दी जाए और बता दिया जाए, जिसमें मेन जो लाइन है वो यही है कि किसी को भी इनोसेंट करार नहीं दिया गया, किसी को भी अपनी फाइंडिंग्स में मासूम करार नहीं दिया, और तमाम के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए। शुगर मिल्स ओनर्स को बुलाया गया था, शुगर मिल्स मालिकान को बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं आए थे। जी, ये जो मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं ना मैं नहीं आता, वो किसी ने अपने वलीमे की बेटे के वलीमे पर उनको नहीं बुलाया था। ये मैंडेटरी है जी हाँ, उनके लिए जाना, वहां आए बाएं छाए करके जो नहीं गए तो जब नैब बुलाएगी तो वहां तो जाना पड़ेगा ना। जी बिल्कुल, उन्होंने टाइम लिया है और इस स्टेज पे, और इनका ख्याल था कि इस रिपोर्ट को ही चैलेंज कर दिया जाए, सस्पेंड करवा लिया जाए किसी आला अदालत से। तो मेरा ख्याल है वाजिद ज़िया साहब भी समझदार आदमी हैं, और वो अगर पनामा की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं तो फिर ये तो उसके मुकाबले में बहुत मामूली था। उसकी रीज़न ये है कि जो चीज़ें सामने आई हैं वो तहकीकात के दौरान सिर्फ फॉरेंसिक ऑडिट ही नहीं, बल्कि कुछ फेक अकाउंट्स भी सामने आए। और फेक अकाउंट्स से मुराद ये है कि वो मेन अकाउंट्स जो शुगर मिल्स के हैं उसमें तो कोई नहीं हो रही, लेकिन पैरेलल कुछ अकाउंट्स वो भी
اور پھر اس سے منی لانڈرنگ کا بھی ایسپیکٹ سامنے آئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے بعد یہ بڑی خبر آپ نے دی ہے کہ بھئی اس میں کسی کو بے گناہ نہیں کہا گیا. جی سر بالکل، اس میں کسی کو بھی بے گناہ قرار نہیں دیا گیا، بے گناہ نہیں لکھا گیا. سٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں اور اس میں فائنڈنگ میں یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ قومی احتساب بیورو کو بھیج دیا جائے، کیونکہ ان کے خیال میں، تحقیقاتی کمیشن کے خیال میں، تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اتنی ورتھ ہے، اس میں اتنا امبیزلمنٹ ہے، اور اس میں مسابقتی کمیشن کہاں تھا، اس کا کیا رول تھا، یہ ساری چیزیں، یہ معاملہ پھیلے گا اور یہ اپنی لپیٹ میں کچھ حکومتی زعما کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گا. یہ ہے اطلاع. آپ کا کیا خیال ہے بڑے عہدوں پر لوگ جو ہیں چھوٹے دماغ کے، ان سے استعفے لیے جائیں گے یا نہیں؟ یہ جب چوہے صاحب رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ماحول کیا بنتا ہے. جب ماحول بنے گا اور اس میں کہ کتنا پریشر برداشت کر پاتے ہیں، تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ رپورٹ اگر منظر عام پہ آ گئی تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہوگا ایسے لوگوں کو عہدوں پر برقرار رکھنا. یہ ہے. اور دوسرا ایک اور آگے چلتے ہیں آپ کے پنجاب کی طرف. چوہے صاحب عثمان بزدار صاحب سنا ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں. پچھلے دن ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. انہوں نے بتایا کہ شفاف حکومت نہیں چل رہی، کچھ لوگ ہیں، کچھ وزراء ہیں، کچھ وزارتیں ہیں جہاں پہ گڑبڑ کی اطلاعات ہیں. تو انہوں نے پھر وزارتوں سے مانگا ہے ریکارڈ، اپنی کارکردگی کی رپورٹ مانگی ہے. اور آج ہمارے خواجہ نصیر صاحب کی خبر تھی لاہور سے کہ جناب تقریباً 7 وزراء کی چھٹی کا امکان ہے. جی چوہے صاحب. نہیں، اب 7 وزیر جاتے ہیں یا ایک جاتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ سال پہلے بھی یہ شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ ان کی کارکردگی دیکھی جائے گی اور دیکھا جائے گا وہ کون سا کام ہے، وہ کیا انہوں نے کارکردگی دکھائی. اور بھائی آپ کا تو یہ عالم ہے کہ 8% ایڈوانس کمیشن لے کے بلیک کمپنی کو آپ ٹھیکہ دیتے ہیں اربوں کا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ایک دھیلے کی کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی. میں صابر شاکر صاحب رمضان کے مہینے میں میرا منہ نہ ہی کھلوائیں تو اچھا. رمضان کے مہینے میں تو خیر چلیں، لیکن ایک اور بھی چوہے صاحب خبر ہے کہ ایک پنجاب میں کوئی بہت بڑا ٹھیکہ دیا جا رہا ہے یا دیا جا چکا ہے ایک ایسی کمپنی کو جو کے پی کے میں بلیک لسٹ تھی. تو میں یہی تو رونا رو رہا ہوں. جی وہ وہاں بلیک لسٹ جو بی آر بی ہو کیا بن نہیں رہی وہاں، کیا بی آر ٹی، ہاں بی آر ٹی جو میٹرو بس، اس کا یعنی وہ کھوتے جو پیا کیس، اسی کمپنی کو بلا کے یہاں دے دیا گیا 8%، یعنی افسروں نے لے لیا. کس نے لیا میں اس میں آگے نہیں جاتا، یہ نیب سے پیچھے نہیں رکے گا کام. پھر رات کے اندھیرے میں دے کے پھر شفافیت کے نورے پیٹے جاتے ہیں. 8% ایڈوانس کمیشن لے لی گئی ہے کیونکہ انتظار نہیں نہ ہوندا کہ کل نہ کی بنے پتہ ہے. نہیں تو وہ اتنے بیوقوف ہیں، اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. وہ اتنے بیوقوف ہیں کہ وہ بھائی جو ہے وہ ایڈوانس دے رہے ہیں. جی 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 بتائیں. مطلب یہ بات جو ہے نا، دیکھیں آج کل جو ہے یہ ماڈرن دور ہے، موبائل ہر ایک کے پاس ہے. جدھر ڈیل ہو رہی ہوتی ہے، جدھر باتیں ہو رہی ہے تو وہ آدھے ملک کو پتہ چل جاتا ہے. اب ایک آپ کی وزیر ہے، ان کا جو ہے وہ خامد کا بھائی جو ہے وہ کل وہاں فائرنگیں کرتے رہے، وہ ایف آئی آر ادھر نہیں ہو رہی. کہ کون سا رونا روئے. وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک نیک نیت اور دیانتدار سیاستدان ہے، ان کو ایسے لوگوں سے جان چھڑانی پڑے گی یا لوگ پھر ان پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں گے. آج ظفر مرزا صاحب سے تو انہوں نے فائنینشیل پاورز لے لی ہیں واپس. وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے، ایک اور آج انہوں نے یہ ٹیکہ لگایا اپنے ہی ساتھی کو، اپنے سبارڈینیٹ کو، اور فائنینشیل پاورز واپس لے لی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ
ادویات کے معاملے میں جو رپورٹ انہوں نے مانگی تھی، اگر وہ رپورٹ سبمٹ ہو جاتی ہے تو عید کے بعد جیسا کچھ اور بھی ڈی نوٹیفائی ہوں گے آفٹر عید، جو میرے پاس خبر ہے. تو اس کا تو صابر شاکر صاحب مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ملک کے اندر کسی کو اللہ تعالیٰ کا تو پہلے ہی خوف نہیں ہے. اگر اللہ کا خوف ہو تو یہ لوگوں کے غریبوں کا پیسہ کیوں لوٹے؟ نمبر 2، اس کے بعد کوئی ریاستی اداروں کا اور نیب کا، FIA کا، باقیوں کا کسی کا کوئی خوف نہیں ہے. اسی رفتار سے لوٹ مار ہو رہی ہے جس سے پہلے ہو رہی تھی، بلکہ کئی کیسز میں دوگنی تگنی بڑھ گئی ہے. وہ پہلے میں ابھی آپ کو ذیشان بابر صاحب جو شاعر ہیں بہت پائے گئے، ان کو میں ایک لطیفہ سنایا تھا، فزیکل واقعہ. جی ایک DIG تھے، وہ شیخوپورہ ان کے علاقے میں آتا تھا. وہ ان کے پاس ایک MNA گئے کہ یہ کام ہے میرا. ان کا وہ کام تو میں دیکھوں گا، تمہارا جو دوست ہے نا انسپیکٹر خالد، اس کو میں نے الٹا لٹکا دینا. ان کا نہیں، میں تو اپنی یہ تفتیش چینج. انہوں نے کہا نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کو میں نے نہیں چھوڑنا. یار وہ مطلب تھا کہ باہر نکل کے اس کو میسج دے دو کہ بھئی DIG صاحب تمہارے سے ناراض ہیں. تو انہوں نے اطلاع دے دی اس کو. اس کے بعد انسپیکٹر کا ورشن سن لے. وہ کہتے ہیں جو میری طرف بقایا جات تھے وہ میں نے جیب میں ڈالا، ان کے گھر پہنچا، سلوٹ کیا، انہوں نے ماتھے پر تیوڑیاں ڈالیں اور میں نے کہا جی وہ میں نے سلام کرنا تھا. کہیں جا رہے تھے، ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا. میں نے بقایا جات ان کی خدمت میں پیش کر دیے، جو نیاز نظر جو تھی. تو انہوں نے رکھ کے کہا انسپیکٹر عبداللہ، اس کا ہاتھ چوم کے، اگر مجھے تمہاری طرح کے 5 ایماندار انسپیکٹر مل جائیں تو میں رینج کو کرائم سے پاک کر دوں. اس طرح یہاں پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، کرائم سے اور کرپشن سے ملک کو پاک کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. تو شبلی فراز صاحب وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ رپورٹ کب منظر عام پر آ رہی ہے، اس کا سارٹ ادھر نہیں ہے جناب، اور انہوں نے پتہ پھر انہوں نے لکھا کیوں نہیں ہوا. اچھا جی، خیر. تو ان سے تو زیادہ صابر شاکر صاحب آپ کے پاس اطلاع ہے، آپ نے دے دی ہے؟ ہاں جی، وہ میں نے دے دی ہے. میں نے کہا ادھر لکھا ہوا تھا کیونکہ سارٹ ان کا، لیکن خیر. وہ پہلے آپ مجھے یہ ادھر بھی چلیں. یہ شہباز شریف صاحب بڑی بڑھ کے ماری ہیں کل انہوں نے، اور شاہد خاقان بڑے ایکٹیو ہیں. تو ذرا سن لیں پھر شہباز شریف صاحب کو، کیونکہ یہ بڑکوں کا پھر بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. ذرا سنائیے گا جی شہباز شریف صاحب. خدا نہ خواستہ تھنگز ول بی آؤٹ آف کنٹرول. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی دی سولوشن لائز ان فریش، فری اینڈ فیئر الیکشنز. یہ تو جو شہباز شریف صاحب ڈائریکٹ چلے گئے ہیں فریش الیکشن پہ، اور اسی طرح کی گفتگو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کی ہے. لگتا ہے کہ مریم بی بی اور شہباز شریف صاحب اس بات پہ متفق ہیں کہ فریش الیکشن کروائے جائیں. ذرا سنائیے گا جی شاہد خاقان عباسی صاحب. دیکھیں، صرف الیکشن سے بات آپ کی نہیں بنے گی. سب سے پہلے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم فری اور فیئر الیکشن نہیں کرا پائیں گے، غیر متنازع الیکشن ملک میں نہیں ہوں گے، تو سیاسی نظام نہیں چلے گا. یہ حقیقت آج ہم سب پہ عیاں ہے. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کہ گورننس کا نظام کیا ہوگا، کیونکہ خرابیاں تو وہاں پر ہیں. اچھا چوہدری صاحب، میں آپ کو دوبارہ سنواتا ہوں. شہباز شریف صاحب فریش الیکشن چاہ رہے ہیں فوری اف بٹس کے بغیر، لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے بالکل اور بات کی ہے. وہ کہتے ہیں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن الیکشن سے پہلے کچھ چیزوں کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. اور وہ چیزیں کیا ہیں وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ گورننس کیسی ہونی چاہیے. کیا وہ سسٹم کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے یہ نہیں بتایا. دوبارہ سنائیے جی پہلے شہباز شریف صاحب کو اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کو. خدا نہ خواستہ تھنگز ول بی آؤٹ آف کنٹرول. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی دی سولوشن لائز ان فریش، فری اینڈ فیئر الیکشنز. صرف الیکشن سے بات آپ کی نہیں بنے گی. سب سے پہلے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم فری اور فیئر الیکشن نہیں کرا پائیں گے، غیر متنازع الیکشن ملک میں نہیں ہوں گے، تو سیاسی نظام نہیں چلے گا. یہ حقیقت آج ہم سب پہ عیاں ہے.
لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ ہو جائے کہ گورننس کا نظام کیا ہوگا، کیونکہ خرابی تو وہاں پر ہیں۔ خرابی چوہے صاحب گورننس کے نظام میں ہے، کیونکہ یہ خود بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو یہ تو پھر خود اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں کہ پہلے نظام تبدیل کر لیں، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لے آئیں، اس کے بعد پھر بات کریں گے۔ دیکھیں 3-4 باتیں ہیں، انہوں نے آپ نے جو دوسرا سارٹ ان کا نہیں چلا رہے، وہ کہتے جی نیب کو تو ہر قیمت پر ختم کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نیب رہ گیا تو ملک نہیں چلے گا۔ یعنی میں کہتا ہوں نیب میں 15,000 خرابیاں ہیں، لیکن اگر لوٹ مار کو روکنا ہے کہیں نہ کہیں تو دیوار بنانی پڑے گی، ورنہ یہ جو ہو رہا ہے آج بھی لوگ نہیں روک رہے، اور کسی کا پھپھا اور کسی کا بھائی آپس میں اربوں روپے کے الزامات لگا رہے ہیں پبلکلی، یہ کوئی اچھا ماحول تو نہیں ہے۔ ان چیزوں کو آپ کو قابو ڈالنا ہوگا۔ نیب کو اگر اس کے اندر تبدیلیاں کرنی پڑتی ہے ضرور کریں، لیکن اس کے دائرے میں تمام لوگوں کو لاؤ کہ بھائی کہاں سے تمہارے آ رہے ہیں، ذرائع آمدن کیا ہے، اور تمہاری جو گاڑیاں، کوٹھیاں، زمینیں، جائیدادیں اور ملک کے باہر جو آپ نے بنایا ہوا ہے یہ کدھر سے آیا؟ یہ اپنا حساب کتاب پی ٹی آئی کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا، چھٹی دینی ہے پی ٹی آئی کے لوگ تو چوہے صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے خلاف وہ ریفرنس تیار نہیں کیے جا رہے جو ان کے خلاف بنتے ہیں، تو یہ اسی لیے پھر میٹھی میٹھی پیغام رسانی کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو ابھی رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں کر رہے ہیں نا جا کے، جی ہاں، کہ جی وہ نیب کو چینج کر دیں، آپ جو ترمیمیں کہتے ہیں وہ بھی ہم کر لیتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی نہیں چھیڑتے۔ لیکن آج آپ اور میں اس بات پر تو متفق ہے نا، اس وقت روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ گورنمنٹ کو کسی قسم کا خطرہ ہے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی سے۔ جو پہلے 6 مہینے 8 مہینے پہلے ماحول تھا آج تو نہیں ہے، آج نہیں ہے۔ اگلی گفتگو سے نا جو آپ کہہ رہے ہیں نا ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو شریف صاحب نے کہا بھی اگر میرے تعلقات تھے یا ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے، سنائیے گا جی ذرا۔ پاورفل جو ادارے ہیں ان کے بارے میں میرے تعلقات اچھے رہے ہیں، تو میں آپ کی اس بات کو سے میں اختلاف نہیں کرتا، اس میں کیا بری بات ہے۔ اگر ایک ادارہ، دیکھیے اب آپ جب میں بات کروں گا آپ پر کہیں گے یا مخالفین کہیں گے یہ خوش آمدی بن گیا ہے۔ وہ ایک ادارہ ہے جس کے سپاہی، جس کے افسر اپنی ملک و قوم کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو اداروں کے ساتھ تعلقات خراب کرنا کیا یہ پاکستانیت ہے؟ لہذا اس بحث میں ہم نہ جائیں۔ اپنا چوائس صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو بھی، آسما کو بھی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو بھی برا نہ لگے یا اپوزیشن اور حکومت کو بھی برا نہ لگے تو اگر ہیں تعلقات تو پھر آپ، اگر میں تعریف کروں گا افواج پاکستان کی، اداروں کی، تو پھر آپ کہیں گے میں خوش آمد کر رہا ہوں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، مطلب تعلقات تو کسی کو اعتراض نہیں ہے جی، آپ جو جا کے ملنے سماجت کر رہے ہیں کہ میرے کیسز بند کراؤ، میں مسلم لیگ کو متحد رکھ سکتا ہوں، میں فوج کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں قوم کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میرا بھائی اور میری بھتیجی وہ سارا ملک سے باہر رہنے کو تیار ہے اور سیاست اور حکومت سے دست پر مجھے موقع ایک اور دو لوٹ مار کرنے کا، اس کا کون کھلی چھٹی دے؟ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب تو کچھ اور بات کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میری خدمات حاصل، وہ اب کس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، صابر شاکر صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ عمران خان کا ایک ہی ہائی مارل گراؤنڈ ہے کہ وہ بے ایمان نہیں ہے، اور نمبر 2 جنرل قمر باجوہ کا بھی یہی شہرت ہے کہ انہوں نے بھی کسی قسم کی لوٹ مار کے اوپر آنکھیں بند نہیں کی، تو ان کے ہوتے ہوئے ان کو وہ کہاں کھلی چھٹی دے دیں کہ جائیں جی جو مرضی لوٹے؟ تو بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی تھی شہباز شریف صاحب کی طاقتور حلقوں کی، اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ماضی میں گڑبڑ ہوئی ہے تو وہ اب اس بحث میں نہیں پڑنا، اور ہمارے اداروں کی، افواج پاکستان کی بہت ساری قربانیاں ہیں، اور اس کی ریزن جوائے صاحب بھی بتا چکے ہیں، میں بھی بتا دوں، ایک ریزن تو یہی ہے کہ
کہ معافی تلافی کی کوشش کی جا رہی ہے، کمپرومائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جسے عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ این آر او مانگا جا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا ہم نے ساؤنڈ خود سنوا دیا، اس کا کوئی فارسی میں نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن تو ضروری ہیں، لیکن الیکشن سے پہلے جو گورننس میں خامیاں ہیں اس کے بارے میں بات کر لینی چاہیے، پہلے وہ کام کرنے چاہیے۔ تو کھچڑی تو کافی پکانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن پک نہیں پا رہی۔ اور اس کے علاوہ جو اصل ریزن ہے، شہباز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب اصل میں اتنے کیوں بنے ہوئے ہیں معصوم اور تابع دار، اس کی ریزن ہے جی فیک اکاؤنٹس۔ یہ جو منی لانڈرنگ کا مقدمہ چل رہا تھا، بلکہ انکوائری اور انویسٹیگیشن نیب کر رہی ہے، اس میں ناقابل تردید ثبوت مل چکے ہیں، اور خبر یہ ہے کہ ابھی تک تو ان کا نام ای سی ایل میں نہیں ہے، لیکن آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز صاحب نے شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ایل میں ڈالنے یا نہ ڈالنے کے بارے میں کیا کہا، ذرا وہ سن لیں۔ شہباز شریف کا کوئی کیبنٹ میں آپ لوگ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ای سی ایل میں دیکھیں جی، یہ بالکل یہ آج کی کابینہ میں تو ڈسکس نہیں ہوا، لیکن اس پہ بالکل یہ بات زیر غور ہے، اور اس دفعہ ہم نہیں ان کو جانے دیں گے۔ ای سی ایل میں نام ڈالا جائے گا؟ یہ انڈر کنسیڈریشن ہے۔ خبر یہ ہے چوہے صاحب کہ ای سی ایل میں نام تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں ڈالا، زیر غور ہے، لیکن ہم ان کو بیرون ملک نہیں جانے دیں گے۔ خبر یہ ہے کہ ایف آئی اے کے مطابق ان کا نام واچ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، اور اگر شہباز شریف صاحب باہر جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کو نہیں جانے دیا جائے گا، ایئرپورٹ پہ روک لیا جائے گا، اور ان کا جو ماڈل ٹاؤن سے جو لاہور ایئرپورٹ کا سفر ہے وہ رائے گاں جائے گا۔ خبر یہ ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے ابھی واچ لسٹ میں ہی رکھتے ہیں پہلے، تو پھر وہ لسٹ میں وہ بھیج دیتا ہے ای سی ایل پر ڈالنے کے لیے نیب، تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے۔ اور بظاہر یہ پہلے بھی غلط بھیجا گیا ہے کہ جی وہ نواز شریف صاحب نے علاج کروانا ہے تو شہباز شریف نے گارنٹی دی کہ جی میں واپس لے آؤں گا، تو وہ لے آئے ہیں پھر ان کو۔ اب وہ کوئی بات ہی نہیں کرتا، نہ گورنمنٹ جاتی ہے عدالت میں، نہ نیب جاتی ہے، نہ کوئی اور محکمہ جاتا۔ اس وقت بڑی کالی چیز آ رہے ہیں۔ اس کا میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں آ رہے۔ پہلے شہباز شریف صاحب کا سن لیں کہ جناب شہباز صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے تو جانا ہی نہیں ملک سے باہر۔ دن رات میرے خلاف اپنے ٹیلی ویژن کے پروگرام کروائے جاتے ہیں کہ عید کے بعد جا رہا ہے، وہ نیب مجھے بھجوانا ہے، 100 مرتبہ بھجواؤ مجھے، میں جاؤں گا انشاءاللہ، لڑوں گا عمران خان نیازی کی حکومت کے خلاف، لڑوں گا، اس ملک میں رہوں گا، ملک میں۔ جی چوہے صاحب وہ تو کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے رہیں ملک میں، ہم تو یہ چاہتے ہیں، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن ان الزامات کا جواب دے۔ تو پروگرام کیوں کروائے جاتے ہیں ان کے خلاف؟ آپ پروگرام کرتے ہیں؟ نہیں ہم خود کرتے ہیں، ہم سے کس نے کہا کہ کریں پروگرام؟ آپ کو کسی نے کہا ہے؟ صحیح بات ہے، وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے پروگرام کروائے جاتے ہیں۔ انہیں کس نے کروانے ہیں؟ کوئی مائی کا لال نہیں پیدا ہوا جو کسی سے کروا لے، ہم جو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اب خان صاحب کو پسند آتا ہے جو ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی اپنے منجی پہ تھلے بھی ڈانگ پھیرو اور چوراں ڈاکوان چوک کے باہر سٹو اور جیلوں سے پاؤ، خان صاحب کو بھی نہیں پسند آئے گا۔ بالکل صحیح بات ہے، تو ہم کسی کے پسند ناپسند پر تو نہیں پروگرام کر سکتے۔ اور وہ جو آپ کے بھی اور میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، گالیاں بھی دیتے جا رہے ہیں، چھوڑ دیں ان کو، منتیں بھی کرتے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا دونوں جو کوئی ایک کام کر لو، انہوں نے رہن دیو، وہ جو کر دینے کرن دیو۔ تے البتہ ساڑی خبر صحیح سی۔ شہباز شریف کا نام شیخ رشید صاحب یہ بھی ایک بتا رہے ہیں جی شہباز شریف صاحب کے بارے میں۔ کل شہباز صاحب نے بڑی دھواں دار گفتگو فرمائی ہے۔ بھائی نہیں جا رہے تو اچھی بات ہے، ویسے بھی تمہیں کوئی باہر جانے نہیں دے گا، ویسے بھی ای سی ایل کے لیے آپ آن لسٹ ہیں اور آپ کا کیس بہت سیریس ہے، اور این ایف سی ایوارڈ کے فیصلے پہ آپ کوئی جواب نہیں دے رہے، اور مین باتیں یہی ہیں نیب کے آرڈیننس میں ترمیم اتنی جلدی نہیں آ رہی، اور اگر سیاست میں کوئی نیب آرڈیننس میں ترمیم اتنی جلدی نہیں آ رہی، ای سی ایل میں نام آن لسٹ ہے، آپ کو باہر نہیں جانے دیں گے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب
پھر وہ وجہ بتا رہے ہیں کہ جناب سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس طرف توجہ دیں آپ نیب کے بارے میں. اور نیب کے بعد عید کی کاروائیاں شاہد خاقان عباسی صاحب کا پہلے سنوائیں جی. نہیں، شیخ رشید صاحب کب سنا دیں. چلیں تو پھر بھائی آپ چلیں. لیکن اب میں نے دیکھا کہ انہوں نے دو جوڑے بنائے ہوئے ہیں، شہباز شریف شاہد خاقان، احسن اقبال خواجہ آصف، مریم اورنگ زیب محسن رانجھا. جی جاوید لطیف صاحب آج کل ذرا پھر چپ ہو گئے. ہاں جاوید لطیف صاحب ذرا ان کو بتایا گیا ہے کہ دانیال عزیز نے میرا خیال ان کو فون کیا ہے، طلال چودھری صاحب نے کیا ہوگا، نہال ہاشمی صاحب نے بھی کیا ہوگا، شاید اس لیے کوئی اس طرح کی چیز ہوگی یقیناً جس کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا. اب کاف لیگ کے چوہے صاحب ایک اور شاید شہباز شریف صاحب نے ایک اور بات کی ہے، اور وہ ہے کاف لیگ کے ساتھ ہمارے رابطوں کے بارے میں. سنائیے جی. پالیٹکس از این آرٹ آف پاسبلٹیز. میں بتاؤں آپ کو، اگر کاف لیگ کل کو ہمارے اختلافات تھے تو میں نے پبلکلی کہا کہ ہمارے اب ان سے کوئی اختلافات نہیں ہیں. یہ کہ ان کے ساتھ مل کر اتحاد ہو سکتا ہے، حکومت بن سکتی ہے، اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. ایسی کوئی بات یہاں پر نتھنگ از آن دا ٹیبل. جب کبھی کوئی بات ہوگی تو انشاءاللہ ہم مل کر ہم بیٹھ کے پارٹی مشاورت کرے گی. چوہے صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو اختلافات ختم ہو گئے. میں نے پبلکلی بھی کہہ دیا، لیکن میں نے بات کی چوہے صاحب سے تو چوہے صاحب نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم ماضی میں کوئی 10 دفعہ ان کے ہاتھوں ڈسے جا چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی لاسٹ ٹائم جب 90s کی بات کر رہا ہوں، اور جب ہم جیت گئے یعنی کہ پارٹی جیت گئی، وزارت اعلیٰ کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ تھی. اور الیکشن کے بعد جب نتائج آ گئے تو میاں شریف صاحب گھر پہنچ گئے، اور گھر پہنچ کے انہوں نے کیا کہا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک خبر پہلے شامل کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ممتاز سرکردہ علماء کرام کا کل ایک مشترکہ موقف سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تمام کاروباری مراکز کھول دیے گئے ہیں اور جو کچھ ہم مارکیٹس میں دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر مساجد کا بند رہنا، مساجد کو غیر آباد کرنا، اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی. حالانکہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی انہوں نے تعریف بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ سارے SOPs بھی طے ہو گئے تھے. لیکن پھر جب عمل درآمد کا وقت آیا تو مقامی انتظامیہ نے تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا. اب انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو فی الفور مساجد کے بارے میں بھی حکومت سرکاری طور پہ اس بات کا اعلان کرے کہ تمام جناب عبادات کا سلسلہ وہ شروع کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ انہوں نے آخر میں یہ بات کہی ہے کہ یہ حالات اس امر کے متقاضی ہیں کہ جہاں حکومت اور ریاستی اداروں کو اس کے سنگین نتائج کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ان سے مجموعی پالیسی پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا جائے، وہاں ملک بھر کے دینی حلقوں کی قیادتوں کو بھی ایک بار پھر مل بیٹھ کے اسلامی نظریاتی اور تہذیبی تشخص کے تحفظ کے لیے اثر نو صف بندی کی ضرورت کا احساس دلایا جائے، جس کے لیے رمضان المبارک کے فوراً بعد اجتماعی پیش رفت ضروری ہوگی. جی چوہے صاحب. نہیں تو ظاہر ہے جب سب کچھ کھولا ہوا ہے تو اللہ کے گھر کو کھولنے میں کیا تکلیف ہے. یہ ذرا پنڈی والی فوٹیج دیکھ لیں جو صورتحال ہے. اس کے بعد تو پھر یہی بنتا ہے جب یہ سچویشن ہے تو میرا خیال ہے مساجد تو اس سے ہزار ہاتھ درجے بہتر اور آرگنائز ہوتی ہیں، اور جو لوگ بھی جاتے ہیں وہ خیال بھی رکھتے ہیں. اور اس لیے یہ جو عید نماز پر کہتے ہیں جی پابندی مسجد میں تو داخل کے لیے پہلے طہارت ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اس پہ انشاءاللہ جی کل گفتگو کریں گے. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.